बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, मैथ 10th का मैथ है। चैप्टर नंबर उसका 9 है और चैप्टर नंबर 9 का पहला मसला हम करेंगे। पहला मसला क्या है कि 3 गैर ख़ती नुकात से एक और सिर्फ़ एक ही दायरा गुज़र सकता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 3 गैर ख़ती नुकात कौन से नुकात होते हैं? ऐसे नुकात जो किसी एक ख़त के ऊपर ना हों। हम ख़ती नुकात कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम ये एक ख़त लेते हैं तो इस ख़त के ऊपर ये 1 2 3 ये 3 नुकात हैं, तो ए बी और सी, ए बी सी 3 नुकात हैं, तो ये हम ख़त नुकात हैं। और जो ये नुकात हैं मिसाल के तौर पर ए बी सी, तो ये ए बी सी ये 3 नुकात हैं, तो ये गैर ख़ती नुकात हैं, यानी एक ख़त के ऊपर नहीं है। तो हमने ये साबित करना है कि अगर 3 नुकात हों जो कि ख़त के ऊपर ना हो, तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है, दूसरा दायरा उनमें से नहीं गुज़र सकता। तो अब किसी भी मसले में जो हमारे पास हैं वो उसकी 3 हिस्से तो लाज़मी होते हैं। एक उसका मालूम होता है, दूसरा मतलूब होता है और तीसरा सबूत। ये लाज़मी है और बाज़ औक़ात हमें अमल करना भी पड़ता है और बाज़ औक़ात कभी कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं जिनमें हमें अमल की ज़रूरत नहीं होती। तो मालूम चीज़ कौन सी होती है? मालूम हमें वो चीज़ होती है जो हमें बताई जाती है उस स्टेटमेंट के अंदर, जो मसले की स्टेटमेंट है उसके अंदर जो चीज़ बताई जाती है। अब इसमें हम बता रहे हैं कि 3 गैर ख़ती नुकात, तो यानी कि मस्तवी में 3 गैर हम ख़त ये जो कि एक ख़त के ऊपर नहीं हैं, नुकात हैं ए बी और सी। वो एक ये नुक्ता है ए, एक ये नुक्ता है बी और एक ये नुक्ता है सी। अब ये डायग्राम मुकम्मल बनी है, यानी कि पहले वो 3 नुक्ते हमने लिए ए बी और सी। अब मतलूब का मतलब है कि हमने साबित करना है। क्या साबित हमने करना है कि 3 गैर हम ख़त नुकात, ये 3 गैर हम ख़त नुकात जो ए बी और सी हैं, ए बी और सी में से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है, इनमें से एक ही दायरा गुज़र सकता है। तो अब अमल करते हैं। अमल में पहले क्या करेंगे? नुक्ता ए को बी से, ये जो हमारा नुक्ता है ए को, इसको बी से मिलाएं। फिर जो बी है इसको सी से मिलाएं, बी को सी से मिला दें। तो इस तरह से हमारे पास 2 ख़त बन जाएंगे, एक ए बी और एक बी सी, एक ए बी और एक बी सी। फिर ए बी के ऊपर एक अमूद गिराएं, एक अमूदी नासफ़, अमूद नहीं होना, अमूदी नासफ़। अब क्या होता है कि अमूदी नासफ़ अगर ये एक हमारे पास ख़त है और इस ख़त के ऊपर अमूदी नासफ़ कौन सा ख़त होता है? ये एक अमूदी नासफ़, ये कितना ख़त है? ये ख़त है। तो ये ख़त अगर इसके ऊपर अमूदी नासफ़ है तो इसका मतलब है कि ये इस ख़त को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी करता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर दोनों साइडों पर ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों 90 डिग्री के हैं। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के 90 डिग्री के होंगे तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये अमूदी नासफ़ है, ये निसफ़ भी कर रहा है इस किता ख़त का, और ये इसके ऊपर अमूद भी है। अमूद कौन सी लाइन होती है? वो लाइन होती है जो कि 90 डिग्री के ज़ाविये पर हो। तो इस तरह से ए बी के ऊपर हम एक अमूदी नासफ़ है, उसका नाम क्या है? डी एफ़। ये एक अमूदी नासफ़ है, इसके ऊपर खींचेंगे। ये अमूदी नासफ़ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सेंटर में आकर इसको मिल रहा है और इसके दोनों साइडों पर ये जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं। फिर इस तरह से बी सी के ऊपर ये सारा हम अमल कर रहे हैं। फिर दूसरा जो हमने ख़त बनाया है बी सी के ऊपर ये अमूदी नासफ़ हम एच के अमूदी नासफ़ खींचेंगे। ये अमूदी नासफ़ का मतलब है कि ये एक ऐसा ख़त होगा जो कि इसके सेंटर में आकर मिलेगा और फिर इसके ऊपर ये जो एंगल दोनों साइडों पर बनेंगे ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो, तो फिर ये अमूदी नासफ़ होगा। ये इसको निसफ़ भी कर रहा है और ये इसके ऊपर अमूद भी है। अब और हमने क्या करना है अमल में हमने ये जो नुकात हैं, अब इन दोनों को क्रॉस करने से हमें ये एक नुक्ता ओ हासिल होगा
اب اس نقطہ او کو ہم نے اے سے بھی ملانا ہے، نقطہ او کو ہم نے بی سے بھی ملانا ہے، اور نقطہ او جو ہے اس کو ہم نے سی سے بھی ملانا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس عمل اس طرح سے مکمل ہو جائے گا کہ نقطہ او کو اے سے ملایا، نقطہ او کو ہم نے بی سے بھی ملایا، اور نقطہ او کو ہم نے سی سے بھی ملا دیا۔ تو اس طرح سے یہ تینوں نکات سے ہم نے اس کو ملا دیا۔ یہ یہاں پر ایچ لکھا ہوا تھا، وہ مارکر کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہمارا جو خط ہے اس کا نام ہے ایچ کے۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں ثبوت اور بیانات کی طرف۔ ثبوت کے اب دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہم نے بیان دینا ہے اور دوسرا ہم نے اس کی باقاعدہ سے دلیل دینی ہے، اور اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو ہم نے بیان دیا ہے وہ اس کی دلیل سے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بیان ہم نے ٹھیک دیا ہے۔ تو پہلا اس میں جو بیان دیا جا رہا ہے وہ پہلا بیان یہ ہے کہ عمودی ناصف ڈی ایف، یہ عمودی ناصف ہمارے پاس کیا ہے ڈی ایف، عمودی ناصف ڈی ایف پر کوئی بھی اگر نقطہ ہو تو وہ نقطہ یہ ڈی اے بی سے جو سرے ہیں، اے بی خط کے سرے اے خط اور بی خط، تو اس سے مساوی فاصلے پر ہوگا، یکساں فاصلے پر۔ مثال کے طور پر یہ نقطہ ہے تو یہ نقطہ اے سے بھی اور اس کا فاصلہ بی سے یہ برابر ہوگا، یا پھر یہ ایک اور نقطہ لے لیتے ہیں، یہ نقطہ اس کا یہاں اے سے فاصلہ اور بی سے فاصلہ یہ مساوی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اسی خط کے اوپر یہ نقطہ او آ رہا ہے یہ ڈی ایف کے اوپر، تو یہ نقطہ جو او ہے اس کا فاصلہ اے سے بی اور اس کا فاصلہ بی سے، یہ بھی دونوں آپس میں ایکول ہیں۔ کیوں ایکول ہیں یہ فاصلے سارے؟ کیونکہ ہم نے خاص طور پر 9th میں پڑھا تھا کہ اگر کسی خط کے اوپر کوئی اور ایک اور خط جو ہے، کسی قطع خط کے اوپر کوئی ایک خط جو ہے وہ عمودی ناصف ہو، تو اس کے اوپر جو بھی نقطہ ہوگا وہ جس خط کے اوپر وہ عمودی ناصف ہوتا ہے اس کے سروں سے وہ مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔ یہ 9th کا اگر آپ کو وہ تھیورم یاد ہے تو یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اب ہمارے یہ جو ہے بی سی جو خط ہے تو اس میں سے اس کا جو عمودی ناصف ہے وہ ہے ایچ کے۔ اب ایچ کے اوپر کوئی بھی نقطہ لے لیں تو وہ نقطہ بھی بی اور سی سے برابر فاصلے پر ہوگا۔ یہاں پر اگر ایک نقطہ لیتے ہیں تو وہ بی سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور اس نقطے کا سی سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس طرح سے یہ او جو ہے یہ نقطہ اب یہ نقطہ ڈی ایف کے اوپر بھی واقع ہے اور یہ او نقطہ ایچ کے اوپر بھی یہ نقطے واقع ہے۔ تو یہ نقطہ او اب اس کو ہم لیتے ہیں تو یہ کس کے اوپر؟ ایچ کے اوپر۔ جب یہ ایچ کے اوپر ہے تو ایچ کے جو ہے یہ بی سی کا عمودی ناصف ہے، لہٰذا او بی سے اور او سی سے برابر فاصلے پر ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی او اور سی او بی یا او سی دونوں طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، بی او بھی پڑھ سکتے ہیں، سی او بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بی اور او سی یہ بھی دونوں آپس میں برابر ہیں، مساوی ہیں فاصلے۔ اس کی بھی ہمارے پاس وہی ریزن ہے 9th والا جو تھیورم ہے کہ یہ خط جو ہے اس قطع خط کے اوپر عمود ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو بھی نقطہ ہوگا وہ اس خط کے دونوں سروں سے برابر فاصلے پر ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ بات ہم نے ثابت کر دی کہ او جو ہے وہ بی سے بھی برابر فاصلے پر ہے اور او بی سے اور سی سے برابر فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس طرح سے یہ او نقطہ ایک مشترک نقطہ ہے جو کہ دونوں کے اوپر ڈی ایف اور ایچ کے دونوں کے اوپر واقع ہے۔ تو اس طرح سے یہ اے او اور بی او یا او اے یا او بی اور او سی یہ تینوں آپس میں
برابر ہیں فاصلے، اور جب یہ تینوں آپس میں برابر ہیں تو اب ان کے علاوہ یعنی کہ یہ ان کا ایک ہی سینٹر ہے اور ان میں سے صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے جس کا سینٹر او ہوگا۔ اب اس او کے علاوہ اگر کوئی اور سینٹر ہم لیں گے تو وہ کوئی بھی دائرہ، اس سے اگر ہم جو ایک دائرہ جو ہے وہ ڈرا کریں گے، ایک دائرہ بنائیں گے، تو وہ کبھی بھی ان تینوں نقاط سے نہیں گزرے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی سے دو نقاط سے گزر جائے، ہو سکتا ہے کسی ایک نقطے سے گزر جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان تینوں نقاط سے گزر جائے۔ تو اس لیے اگر ہم او کو سینٹر لیں گے، ایز اے مرکز لیں گے، مرکز کے طور پر، اور اسے ہم دائرہ لگائیں گے تو وہ ان تینوں نقاط میں سے صرف ایک ہی دائرہ گزرے گا اور اس کا مرکز ہوگا او۔ تو یہاں سے اب یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی جو تین غیر ہم خط نقاط ہیں، تین غیر خطی نقاط جو ہیں، ان میں سے صرف اور صرف ایک دائرہ ہی گزر سکتا ہے۔ اب یہاں سے اب نیچے بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی بات بتائی گئی، عمودی ناصب ڈی پر ہر نقطہ اے اور بی سے یکساں فاصلے پر ہے، خصوصاً او اے اور او بی، یہ او اے اور او بی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اس طرح سے ناصب ایچ کے پر ہر نقطہ بی اور سی سے یکساں فاصلے پر ہے، ایچ کے پر بھی وہ یکساں فاصلے پر ہے۔ اب اس میں خاص طور پر او ڈی اور او سی، او ڈی اور او سی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اب خاص طور پر انہوں نے کہا کہ خصوصاً او بی اور او سی، میئر او بی اور میئر او سی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اب ڈی ایف اور ایچ کے کا صرف ایک ہی مشترک نقطہ او ہے۔ اب دونوں جو خط ہیں ڈی ایف اور ایچ کے، ان کا ایک ہی مشترک نقطہ او ہے اور نقاط اے بی سی سے یکساں فاصلے پر واقع ہے، یعنی او اے، او بی اور او سی، او اے اور او بی اور او سی یہ تینوں آپس میں برابر ہیں، البتہ او کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نقطہ نہیں ہے، اس لیے مرکز او اور رداس او اے والا دائرہ نقطہ اے بی سی میں سے گزر سکتا ہے، یعنی کہ او میں سے صرف ایک ہی دائرہ جو ہے وہ گزر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دائرہ نہیں گزر سکتا۔ تو اب ہم آتے ہیں بیٹا جو دوسرا تھیورم ہے اس کی طرف، جو ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کا بالکل آسان سا دوسرا تھیورم ہے، مسئلہ ہے اس کا۔ دوسرا مسئلہ اس کا، دائرے کے مرکز سے کسی وتر، دائرہ کا یہ مرکز ہم لیتے ہیں، یہ مرکز ہے اور اس میں سے وتر کا کون سی خط ہوتا ہے؟ وتر ایک ایسا خط ہوتا ہے جو کہ دائرے کو محیط کے دونوں طرف ملتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم ڈرا کریں گے تو یہ بھی وتر ہوگا، یہاں سے بھی ڈرا کریں گے تو یہ بھی وتر ہوگا، اس طرح سے تو اس طرح یہ سارے وتر ہوں گے، لیکن ایسا وتر جو کہ یہاں مرکز سے گزرتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قطر۔ تو جو قطر نہ ہو، مرکز سے کسی بھی وتر جو قطر نہ ہو، تو قطر پھر کون سا ہوتا ہے؟ مرکز، یعنی ہم نے وتر وہ لینا ہے جو کہ مرکز میں سے نہ گزرے اور دونوں سائڈوں پر وہ محیط کو ٹچ کرے۔ مرکز سے کسی بھی وتر کی تنصیف کرنا، اب یا مرکز سے کسی بھی، یہ وتر ہے ایک اور یہ اس کا مرکز ہے، مرکز سے ہم ایک یہ خط ڈرا کریں گے، کرنے والا قطع خط، یہ قطع خط ڈرا کریں گے، وتر پر عمود ہوتا ہے، تو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ عمود ہے۔ اگر یہ عمود ہے اس کے اوپر اور اس کی یہ تنصیف کرتا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی تنصیف کرتا ہے، یہ لازمی ہونا چاہیے، اگر یہ تنصیف نہیں کرتا تو پھر ہم یہ پروف نہیں کر سکتے کہ یہ عمود ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو مرکز میں آ کر ملنا چاہیے، اس کی تنصیف کرنی چاہیے، جب یہ مرکز میں آ کر ملے گا، اس کی تنصیف کرے گا تو پھر یہ اس کے اوپر عمود ہے، یعنی ہم نے دوسرے لفظوں میں ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے زاویہ 1 اور زاویہ 2، یہ دونوں زاویہ 90 ڈگری کے، اگر یہ 90 ڈگری کے ہوں گے تو پھر یہ جو قطع خط ہے، یہ اے بی جو ہمارا وتر ہے اس کے اوپر عمود ہوگا۔ تو اب معلوم میں کیا دیا گیا ہے کہ معلوم چیز وہ ہوتی ہے جو وہ بتاتے ہیں دائرے کے مرکز سے، تو ایک وتر ہے جو کہ تنصیف کرتا ہے، جو کہ تنصیف کرنے والا قطع خط ہے، ایک قطع خط ہے دائرے کے مرکز سے اور وہ وتر کی تنصیف کرتا ہے۔ تو ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو قطع خط ہے جو تنصیف کر رہا ہے او ایم ہے، تو یہ اے بی کے اوپر عمود ہے۔
تو معلوم ہے کہ ایک دائرہ جس کا مرکز او ہے، اس کا مرکز او ہے، ایم وتر اے بی کا نقطہ تنصیف ہے۔ اب اے بی یہ ہمارا وتر ہے اور اس کا نقطہ تنصیف کا مطلب ہوتا ہے درمیانی نقطہ، اس کا درمیانی نقطہ ایم ہے، جبکہ وتر اے بی دائرے کا قطر نہیں ہے۔ اب یہ قطر بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پر لکھا ہے کہ یہ قطر نہیں ہونا چاہیے، اس کو سنٹر میں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ تو مطلوب کیا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ او ایم جو ہے یہ اے بی کے اوپر عمود ہے۔ یہ کس کی بیٹا علامت ہوتی ہے؟ عمود کی۔ عمود کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ دونوں طرف 90 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے، تو یہ عمود کی علامت ہے۔ تو عمل اب کیا کرتے ہیں کہ نقاط اے اور بی کو مرکز او سے ملائیں، کہ نقاط اے اور بی یہ ہمارے پاس ہیں، یہ تو ویسے ہی ہمارا وتر ہے، پہلے ہی لائن مکمل ہے۔ اب اے کو او سے ملائیں اور بی کو بھی او سے ملائیں۔ زاویہ 1 زاویہ 2 لکھیں، اس کو زاویہ 1 کا نام دے، اس کو زاویہ 2 کا نام دے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں زاویے کس کے برابر ہیں؟ 90 ڈگری کے برابر ہے۔ تو اب ہم ثبوت ثابت کرتے ہیں، اور ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے ساتھ ہمیں بیانات بھی دینے پڑیں گے، اور بیانات کو ہم نے باقاعدہ ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پر دو مثلثیں بن رہی ہیں، ایک مثلث ہے او اے ایم، یہ او اے اور ایم، اور دوسری مثلث ہے او بی بی ایم، یہ ہمارے پاس دوسری مثلث ہے۔ اب ان مثلثوں میں اگر ہم مطابقت قائم کریں، یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ مطابقت کی۔ اگر ان کی ہم مطابقت قائم کریں تو یہاں پر دیکھیں او اے اور او بی یہ دونوں لائنیں آپس میں برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے ہی یہ بھی رداس ہے اس دائرے کا اور یہ بھی رداس ہے، اور کسی بھی دائرے کے جتنے بھی رداس ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی دونوں رداس آپس میں برابر ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ اے ایم اور بی ایم یہ بھی دونوں آپس میں برابر ہیں، اے ایم اور بی ایم یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ یہ کیوں برابر ہیں؟ اس کے دلیل ہمارے پاس ہے، کیونکہ دلیل میں ہمیں یہ معلوم میں دیا گیا ہے کہ یہ جو خط ہے اس کے مرکز سے آ کر ملتا ہے، او سے جو ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں یہ مرکز سے آ کر ملتی ہے، لہٰذا جب مرکز میں آ کر ملے گی تو یہ اے ایم اور بی ایم یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اب تیسری جو ہے ان دونوں مثلثوں میں وہ او ایم برابر ہے او ایم کے، کیونکہ یہ دونوں میں مشترک ہے، یہ سائڈ جو ہے اس مثلث کا بھی حصہ ہے اور یہ سائڈ یہ دوسری مثلث کا بھی حصہ ہے، تو یہ ان دونوں میں مشترک ہے۔ تو اب اس میں ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے مثلث، تو دونوں مثلثیں اب ہم 9th میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے موضوع پڑھے تھے کہ مثلثوں میں جب ہم مطابقت قائم کرتے ہیں تو دو متماثل مثلثیں اس وقت متماثل ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کہ ہم کوئی سی تین چیزیں جو ہیں، ویسے تو ایک مثلث کے 6 حصے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 6 بیٹا، 3 زاویے ہوتے ہیں اور 3 ہی اس کے ضلع ہوتے ہیں۔ تو دو مثلثیں جو ہیں اس وقت متماثل ہوتی ہیں جب ان کے 6 کے 6 جو ہے وہ چیزیں آپس میں جو کراسپونڈنگ ہیں وہ یہ چیزیں آپس میں برابر ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ دو مثلثیں جو ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس دو مثلثیں ہیں، اگر یہ سائڈ اور یہ سائڈ برابر ہے، یہ سائڈ اور یہ سائڈ آپس میں برابر ہے، یہ سائڈ یہ زاویہ اور یہ زاویہ یہ زاویہ یہ زاویہ اور یہ زاویہ اور یہ زاویہ، تو یہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہوں گی، ان کا ایریا ایک جتنا ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم ان 6 چیزوں میں سے کوئی سی 3 چیزیں بھی ثابت کر دیں تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ثبوت کے بغیر ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر 3 برابر ہو گئی ہیں تو باقی 3 بھی برابر ہی ہوں گی، یہ کنفرم بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے 3 چیزیں تو 3 سائڈز جو ہیں وہ ہم نے ثبوت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان کی برابر ہے، تینوں سائڈ، جس کے باقاعدہ سے ہم نے دلیل بھی دی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں مثلثیں آپس میں متماثل ہیں، یعنی کہ ایک کی 3 سائڈیں اور دوسری کی 3 سائڈیں ہم نے بتا دیا۔ سائڈ کا مطلب ہوتا ہے ضلع، ایس 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 موضوع ہے، ایس 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 موضوع کا مطلب ہے کہ ایک کی 3 سائڈیں اور دوسری کی 3 سائڈیں آپس میں برابر ہیں۔
لہٰذا یہ دونوں مسلسل جو ہیں یہ آپس میں متماثل ہیں۔ باقی چیزیں جو باقی 3 چیزیں بچتی ہیں، وہ 3 چیزیں تینوں اینگل ہی، تو وہ کراسپونڈنگ اینگل جو ہیں وہ اب ہم بغیر ثبوت کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایکول ہیں۔ تو یہ پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اینگل 1 اور اینگل 2 یہ کراسپونڈنگ اینگل ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہیں اور یہ بھی برابر ہیں لیکن ہمیں فی الحال جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے، یہ 1 اور 2 کی، یہی ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ 90 ڈگری یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں برابر ہیں یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں مسلسل آپس میں متماثل ہیں۔ کیوں یہ دونوں مسلسل آپس میں متماثل ہیں؟ یہ بیٹا اس لیے متماثل ہے کیونکہ ہم نے باقاعدہ بیانات اور دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی یہ تینوں سائڈیں جو آپس میں متناظرہ سائڈیں ہیں، کراسپونڈنگ یا متناظرہ سائڈیں ہیں، وہ ضلع ہیں، متناظرہ ضلع جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، لہٰذا یہ متماثل ہیں۔ تو اب یہ اینگل 1 اور اینگل 2 کو اگر ہم ایڈ کریں تو یہ 180 جواب آتا ہے، 180 جواب آتا ہے۔ ان کو جمع کریں تو 180 آتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی لائن کے اوپر دونوں زاویے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس ایک لائن ہو اور اس کے اوپر یہ زاویہ جو بنتا ہے یہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے، یہ 180 کا۔ اب اگر اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہاں سے اگر ہم ایک لائن ڈرا کرتے ہیں تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ دونوں کو ہم جمع کریں گے تو یہ 180 آئے گا۔ اب یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے تو یہ بہرحال دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ کس کے برابر ہوگا؟ 180 کے۔ تو اب ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 180 کے برابر ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں جب 180 کے برابر ہے تو یہ دونوں ہیں بھی برابر، یہ تو ہم نے باقاعدہ ثابت کر دی ہے۔ تو جب دونوں یہ برابر ہیں اور دونوں کا مجموعہ 180 کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے ہر ایک زاویہ جو ہے بیٹا وہ 90 ڈگری کا ہوگا۔ تو یہ بھی 90 ڈگری کا اور یہ بھی 90 ڈگری کا ہے، تو اس سے یہ بھی اگر 90 ڈگری کا بن جاتا ہے، یہ بھی 90 ڈگری کا ہے، تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو لائن ہے، یہ جو قطع خط ہے، یہ اے بی کے اوپر ایک عمود ہے، اور یہی بات ہم نے ثابت کرنی تھی۔ زاویہ 1 اور زاویہ 2 جو ہیں یہ آپس میں برابر ہیں، یعنی کہ زاویہ 1 اور پلس زاویہ 2 یہ برابر ہے زاویہ ایل ایم بی، یہ زاویہ اے ایم بی سیدھا زاویہ، اور سیدھا زاویہ جو لائن پر زاویہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 ڈگری کا، اے ایم اور بی 180 کا ہے، لہٰذا ہر ایک زاویہ جو ہے متصلہ سپلیمنٹری زاویے۔ سپلیمنٹری زاویے کون سے زاویے ہوتے ہیں؟ ایک کمپلیمنٹری ہوتا ہے، کمپلیمنٹری وہ زاویے ہوتے ہیں جن 2 زاویوں کو جمع کیا جاتا ہے جو اب 90 ڈگری کے برابر ہے، اور سپلیمنٹری زاویے وہ زاویے ہوتے ہیں جن 2 زاویوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو جواب 180 آتا ہے۔ تو یہ متصلہ سپلیمنٹری زاویے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے بھی ہیں، تو لہٰذا یہ 180 کے برابر ہیں۔ جب یہ 180 کے برابر ہیں، ان کا سم، ان کا مجموعہ 180 کے برابر ہے اور یہ دونوں آپس میں برابر بھی ہیں، لہٰذا ہر زاویے کے حصے میں کتنا پارٹ آئے گا؟ 90۔ تو اس لیے زاویہ 1 اور زاویہ 2 جو ہے وہ 90 ڈگری کے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ او ایم عمود ہے وتر اے بی پر، او ایم عمود ہے وتر اے بی پر، اور یہی بات ہم نے بیٹا ثابت کرنی تھی۔